جی हाँ, जैसे हमने आपसे वादा किया था, हमारे साथ में हो जाएंगे मौलाना मोहम्मद पटेल साहब, और हमारे साथ में शामिल हो गए हैं मौलाना साहब। मजलिस रमज़ान की इस मुबारक मजलिस में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलाना साहब, देखते देखते आज हम 9वें रोजे पर पहुंच चुके हैं, और इंशाल्लाह इसी तरह से बस हमारा रोजा भी पूरा हो जाएगा ना। जी बिल्कुल, दिन ऐसे गुजर रहे हैं जैसे पानी की तरह। तो बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमने शुरू ही किया था और आज हम 9 रोजे पे पहुंच गए, और इंशाल्लाह कल पहला अशरा भी खत्म हो जाएगा। जी ज़रूर, बिल्कुल। तो अल्लाह रहमत के अशरे के अंदर भी हम सब पे और रहमत नाजिल फरमाए। आमीन आमीन। मौलाना साहब, आज का हमारा जो गुफ्तगू है, जो सवालात है, वो ज़कात से लेकर के है, जितने भी सवालात हैं। तो हम इसको बारी बारी से शुरू करते हैं। पहला सवाल मौलाना साहब ये आया हुआ है कि ज़कात किसे कहते हैं, और इसके मुतालिक आप मुख्तसर तौर पर कुछ बयां करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ज़कात ये इस्लाम का एक अहम फ़र्ज़ है और अहम रुकन है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए तो उसके दूसरे साल के अंदर में इसको फ़र्ज़ करार दिया गया। तो दूसरे साल हिजरी के अंदर में इसको इसकी फ़र्जियत साबित हुई। ज़कात का माना है लुगत के अंदर में कि किसी चीज़ को पाक साफ करना। तो उसके दूसरे माना ये भी है कि नुमू और बढ़ना। पहले माना जो है कि ज़कात के माना साफ़ और सफाई के आते हैं। तो उस सूरत के अंदर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कौल है कुरान करीम के अंदर में, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, तहक़ीक़ के वो कामयाब हो गया जिसने अपने आप को पाक साफ कर लिया, अपने नफ्स को जो है रज़ाइल से बखूबी पाक साफ कर लिया। और दूसरे माने के अंदर में आता है ज़कात के बढ़ने के और नुमू के। बहरहाल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इस्लाम। और ये ज़कात जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए बाकायदा आमिलीन को भेजा करते थे उसके कलेक्शन के लिए। और उसका मकसद मेन ये है कि किस तरीके से पूरी इस माशरे के अंदर में जो है गुर्बत ख़त्म हो जाए। कोई इंसान जो है इस हालत के अंदर में ना हो कि उसके पास खाने पीने के लिए असबाब ही मुहैया ना हो। यानी कोई इंसान ऐसी हालत के अंदर में नहीं रहेंगे कि जो गुर्बत की राह से गुज़र रहे हों या तकलीफ़ की राह से गुज़र रहे हों। इसी वजह से हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने खिलाफत के ज़माने के अंदर में ये इरशाद फरमाया था कि अगर एक कुत्ता दरियाए दजला के किनारे पर भूख से मर जाता है तो मैं उमर उसका ज़िम्मेदार हूँ। बहरहाल मतलब ये है कि इस्लाम ने एक ऐसा निज़ाम हमें दिया है कि अगर उसको हम अप्लाई करेंगे हू बहू कमा हक़्क़हू, तो उस सूरत के अंदर में माशरे से गुर्बत जो है ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर बैअत ली। जैसा कि हदीस पाक के अंदर में आता है, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़काह के 5 चीज़ों के ऊपर इस्लाम की बुनियाद रखी गई है। उसके अंदर में नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। तो उसमें ज़कात को भी अदा किया, ज़कात को भी बताया गया है। और वक़रनहा अल्लाह ताला बिस्सलाति फ़ी आयातिन कसीरा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको बहुत सारी आयात के अंदर में नमाज के साथ उसका तज़किरा फरमाया है, वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़का। तो इसका और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा उसके ऊपर बैअत लेते थे। और जब हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके और इस दुनिया से पर्दा पोश हो गए, तो उस सूरत के अंदर में जो अरब के कबाइल थे जो नए नए इस्लाम के अंदर में दाखिल हुए थे, उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़कात देने से मना कर दिया और ज़कात के मुनकिर हो गए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाकायदा फ़ौज भेजी हज़रत खालिद इब्नुल वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के सरकर्दगी में, और उनके साथ क़िताल किया। और उन्होंने एक बहुत अच्छा जुमला फरमाया कि लव मनाऊनी इक़ालन, कि अगर वो एक रस्सी
جو اونٹ کی نکیل کو باندھتے ہیں، اگر وہ بھی انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر میں وہ ادا کرتے تھے، اگر وہ ادا نہیں کی تو میں ان کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر قتال کروں گا، ان کے ساتھ جو ہے وار کروں گا یا جہاد کروں گا۔ اور جو شخص بھی نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں فرق کرے گا، میں اس کے ساتھ قتال کروں گا۔ یہ بڑے بڑے سخت الفاظ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائے تھے اس موقع سے۔ تو یہ بہت ہی بڑا امپورٹنٹ پارٹ آف دی لائف اور اس مسلمانوں کی زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جی جی مولانا صاحب، اور دوسرا سوال ہے کہ یہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ جی، زکوٰۃ جو ہے ہر مسلمان مرد، عاقل مرد ہو یا عورت ہو، عاقل بالغ مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اور جو صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو کہ جس کو نصاب کہا جاتا ہے۔ اب وہ نصاب کے تشریح کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھائی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا اس کے مالیت کے مقدار جو ہے کیش ہمارے پاس ہو، تو اس صورت کے اندر میں وہ صاحب نصاب کہلا جائے گا۔ اب اس مال کے اوپر پورا ایک سال گزر گیا ہو، یعنی اسلامک اعتبار سے، اسلامک کیلنڈر کے حساب سے، جو محرم، صفر، ربیع الاول جو ہم لوگ اسلامک منتھ شمار کرتے ہیں، اس حساب سے پورا ایک سال اس کے اوپر گزر گیا ہو، تو سال کے شروع حصے کے اندر میں اور سال کے آخری حصے کے اندر میں اگر وہ نصاب برابر ہے تو اس کو صاحب نصاب کہا جائے گا۔ درمیانی سال کے اندر میں اگر وہ کم و بیش ہوا ہے تو اس صورت کے اندر میں اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو ایسے شخص کے اوپر جو ہے زکوٰۃ کو دینا فرض ہے۔ جی جی مولانا صاحب، اور تیسرا سوال آج کا ہمارا یہ ہے، کن مالوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ جیسے ایک تو ہوتا ہے پیسے، یہ تو عام ہے، لوگ جانتے ہیں کہ اتنا بینک بیلنس ہے، یہ سب ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کون سی ایسی مال ہے جن پر زکوٰۃ دیا جاتا ہے؟ جی، زکوٰۃ جو ہے صرف اس مال پر فرض ہے جو بڑھتا ہے، عادتاً بڑھتا ہے، یعنی اس کے اندر میں ایک قیمت ہوتی ہے اور وہ قیمت روز بروز بڑھتی ہے، تو وہ ایسے ہر مال کے اوپر جو ہے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ جیسے مال تجارت ہو گیا، یعنی جس کے اندر میں ہم بزنس کے اندر میں جو چیزیں خریدتے ہیں بزنس کرنے کے لیے، کوئی چیز ہم نے خریدی اور پھر اس کو رکھا، اور خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ میں اس کو پروفٹ کر کے بیچوں گا، تو جو بھی چیز ایسی چیز ہم گھر کے اندر میں لائے ہیں جس کو بیچنے کی نیت ہے، تو اس کو بولا جائے گا مال تجارت، کہ اس نے خریدا ہی اس نیت سے ہے کہ وہ واپس بیچے گا منافع کما کر کے، تو یہ ایک مال تجارت ہو گیا۔ اسی طریقے سے جو ہے جانور ہے، فار ایگزامپل کیٹل، یعنی گائے ہے، بفیلو ہے، یا جو ہے بکریاں ہیں، اونٹ ہے، ان ساری چیزوں کے اوپر بھی زکوٰۃ آتی ہے۔ آج کل کے ہمارے جو بھائی الحمدللہ جو فارمنگ کے اندر میں ہیں، جن کے پاس زیادہ تعداد کے اندر میں بھیڑ ہے، یعنی شیپس، اور اسی طریقے سے گائے ہیں، تو ان مال کے اوپر بھی جو ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے سونا ہے یا چاندی ہے، چاہے وہ سونا چاندی جو ہے اس کے زیورات کی شکل میں ہو یا صرف ایسے ہی بغیر کسی زیور کی شکل میں ہو، بہرحال وہ سونا یا چاندی ہے، چاہے اس کے سکے بنا لیے گئے ہوں، یا اس کا جو ہمارا ہندوستان کے اندر میں جس کو بسکٹ بنا کر کے رکھا جاتا ہے، یا اس کا زیور بنایا گیا ہو، یعنی زیور یعنی کوئی بھی پہنتے ہو یا نہ پہنتے ہو، استعمال میں لاتے ہو یا نہ لاتے ہو، تو ایسے ہر ایک سونے اور چاندی کے اوپر وہ ہے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو نقد پیسہ ہے ہمارے پاس، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ جو ہے واجب ہوتی ہے۔ تو ایسے ہر مال کے اوپر زکوٰۃ جو ہے واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے، اگر وہ نصاب کے برابر ہو اور اس کے اوپر پورا کا پورا سال گزر چکا ہو۔ اور ان 3 قسموں کے علاوہ جو بھی مال ہوگی، چاہے وہ یعنی ذاتی مکان ہے یا پھر دکان ہے، دکان کے لیے جگہ خریدی تھی، وہ دکان ہم نے اس کو بنائی ہے تو وہ دکان کی جگہ ہے وہ، یا پھر گاڑی ہو، یعنی ہمارے پرسنل استعمال کے لیے جو گاڑی ہے، اسی طریقے سے جو برتن گھر کے اندر میں رکھے جاتے ہیں یا گھر کے اندر میں جتنی بھی استعمال کی چیزیں ہیں، ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ان چیزوں کے، کیونکہ وہ اپنے مالیت کے اندر میں ضرورت کے اندر میں آتی ہے۔
اور اگر کوئی ہم لوگ جیسے کوئی بزنس ہمارا اس طریقے کا ہے کہ جس بزنس کے اندر میں ہم لوگوں کو مشینری لانی پڑتی ہے، تو اس مشینری کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی. جو چیز مطلب کہ ہمارے بزنس کے لیے کام، فار ایگزامپل اگر کلیننگ کا بزنس ہے اور اس کے اندر میں ہم لوگوں کو مشینری کی ضرورت ہے، جیسے ویکیوم کلینر ہو گیا یا اور بہت سارے چیزیں ہو گئے، یا جو بھی مٹیریل ہے جس سے ہم کلین کرتے ہیں، تو ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. تو یہی ہے جو اموال ہے جن کے اوپر زکوٰۃ جو ہے واجب ہو جاتی ہے. جی مولانا صاحب، اور آج کا آخری سوال ہمارا یہ ہے، اگر کوئی سال گزرنے سے پہلے ہی، مثال کے طور پر 8ویں مہینے میں یا 9ویں مہینے میں اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کر دے، کسی وجہ سے کہ اچھا چلو دینا ہے کہیں پر زکوٰۃ، تو چلو ابھی میں اس کا حساب کر کے نکال دیتا ہوں، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ جی، پیشگی زکوٰۃ ادا کرنا صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اس کی اجازت دی، اور فرخص له وأذن له، جو روایت کے الفاظ آتے ہیں، بعض روایت کے اندر میں فرخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رخصت دے دی، لیکن بعض روایت کے اندر میں آتا ہے کہ اذن له، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی. تو بہرحال فقہاء کرام نے اسی سے مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ ہم پیشگی جو ہے ہماری زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو ادا کر سکتے ہیں. جی بالکل اس طریقے سے، جیسے ابھی جو ماحول ہے کہ لوگ لاک ڈاؤن کے اندر میں ہے، بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں ہے، اور مین مقصد جو زکوٰۃ کی ادا کرنے کا یہ بھی ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے وہ مستحقین تک زکوٰۃ کو پہنچائے، یعنی اپنے مال کو جو ہے ان کی ملکیت کے اندر میں دے دے. اور یہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ان کو دے. اگر وہ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ ادا دے رہا ہے کہ جو مستحق نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر میں اس کی زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی. جی جی مولانا صاحب، اور انشاءاللہ کل بھی یہی زکوٰۃ سے متعلق ہمارے پاس میں اور سوال آیا ہوا ہے، تو آپ سے ہم ضرور پوچھتے چلیں گے. اور آج کے لیے بس اتنا ہی مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر، شکریہ. السلام السلام علیکم. وعلیکم علیکم. تو ہمارے ساتھ میں شامل ہو گئے تھے آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے مولانا محمد پٹیل صاحب، جو کہ مسجد عمر ماؤنٹ روزکل کے پیش امام ہیں. اگر آپ کے پاس میں بھی کچھ سوال ہیں جو آپ جاننا چاہتے ہو، تو ضرور آپ ہمارے پاس میں ای میل کر دیں اپنے جو سوال ہیں، اور انشاءاللہ ہم مولانا صاحب سے ضرور اس کو دریافت کریں گے. کئی ایسے مسئلہ ہے زکوٰۃ سے لے کر کے، یا پھر نماز سے لے کر کے، یا اعتکاف سے لے کر کے، یا فطرانہ سے لے کر کے، یا پھر مسجد سے لے کر کے، تو آپ ہمارے پاس میں ضرور اپنا سوال بھیجیں اور ہم انشاءاللہ مولانا صاحب تک ضرور پہنچائیں گے. NZ فجی ٹائمز کے ساتھ ہو کر کے سدرۃ المنتہا NZ کی یہ پیشکش ہے مجلس رمضان، اور مجلس رمضان میں تقریباً 3:45 پونے 4 کے آس پاس ہم شامل کر لیں گے اپنے ناف خواں کو